नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा क़ुतिलू औ मातू लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना व इन्नल्लाहा लहुव खैरुर राज़िक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हज का मुताला कर रहे थे, 57 आयत हमने पढ़ ली थी और अब 58 नंबर आयत से हम शुरू कर रहे हैं। फरमाया वल्लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाह, और वो लोग कि जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की। अब ये सूरह हज में जिस हिजरत का जिक्र है वो मदीने की तरफ जो हिजरत हुई थी और जिसके बाद मुसलमानों को जंग करने की इजाज़त दे दी गई थी। तो जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की, सुम्मा कुतिलू, जब वो घरों से निकल गए उसके बाद खा वो कत्ल कर दिए गए, औ मातू, या ये कि वो अपनी जो तबी मौत है वफ़ात पा गए, लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना, अल्लाह ताला लाज़मन उनको बेहतरीन रिज़्क़ जो है वो अता फरमाएगा। व इन्नल्लाह यानी बदला अता फरमाएगा। यहाँ रिज़्क़ यानी खाने पीने के माने में नहीं है, जो जन्नत में अल्लाह ताला ऊंचा मकाम और मर्तबा अता फरमाएगा। व इन्नल्लाह लहुव खैरुर राज़िक़ीन, और बेशक अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। लयुदखिलन्नहुम मुदखलन यरदौनह, वो उन्हें लाज़मन दाखिल फरमाएगा उस दाखिल होने की जगह के जो वो उन्हें बहुत पसंद आएगी, जिससे वो राज़ी हो जाएंगे। व इन्नल्लाह लअलीमुन हलीम, और बेशक अल्लाह ताला जानने वाला भी है और बुर्दबार भी है। ज़ालिक, और ये सुन चुके हो, वमन आक़बा बिमिस्लि मा ऊक़िबा बिह, और जिसने बदला लिया जैसा कि उसको तकलीफ़ दी गई थी। अब यहाँ बदला आम रखा गया है, खा उसने कोई उसे ज़बानी तौर पर सताया गया था तो बदले में उसने ज़बानी तौर पर सता दिया, या ये कि जिनको घरों से निकाला गया और उसके बाद वो मुनज़्ज़म होकर तो उन दूसरों को घरों से निकाल दें। जो बिल जो हम सूरह तौबा में पढ़ आए हैं, आखिर फिर इन मुशरिकीन के लिए यही हुक्म हुआ कि ये अब इस जज़ीरतुल अरब में नहीं रह सकते। तो गोया वो बदला था जो मुसलमानों को यहाँ से निकाला। एक तो वो नजस थे, नापाक थे, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने घर को पाक रखने के लिए उन्हें निकालना था, लेकिन उसका कोई सबब भी बनना चाहिए। तो जो मुसलमानों को निकाल कर उन्होंने जुर्म का इर्तिकाब किया तो उसका बदला इसके सिवा क्या हो सकता था कि उन्हें उनके घरों से निकाला जाए। वमन आक़बा बिमिस्लि मा ऊक़िबा बिही सुम्मा बुग़ी अलैहि, फिर उसके बाद उसके खिलाफ किसी ने कोई ज़्यादती की हो, उसने तो बदला लेके असाब बराबर कर दिया था, लेकिन उसके बाद अगर किसी ने ज़्यादती की, लयंसुरन्नहुल्लाह, अल्लाह लाज़मन उसकी मदद करेगा। अच्छा, ये जो हमने कल भी आखिरी हिस्से में बार बार आया था, वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, अल्लाह लाज़मन उसकी मदद करता है जो अल्लाह की मदद करता है। व इन्नल्लाहा लअला नस्रिहिम लक़दीर, ये भी आया था कि अल्लाह ताला उनकी मदद करने की कुदरत रखता है। ये किस चीज़ के जवाब में आ रहा है इतना ज़ोर से, तकरार से, दोहरा दोहरा कर? ये उसके जवाब में आ रहा है कि जिसको अल्लाह से मदद की उम्मीद न हो तो उसे बताया जा रहा है कि अल्लाह तो मदद करता है। वो जो हमने पढ़ा था शुरू में कि मन काना, जिसका ये गमान हो कि अल्लाह ताला अल्लाह यंसुरहुल्लाह हो फिर दुनिया वल आखिरा, के दुनिया और आखिरत में अल्लाह उसकी मदद नहीं करता, न करेगा, तो वो फिर आसमान की तरफ फलयमदुद बिसबबिन इलस समा, एक रस्सी लगा ले आसमान की तरफ, तो फिर उसे काट दे, सुम्मल यक्ता, फिर उसे काट दे, फलयंजुर हल युज़हिबन्न कैदुहु मा यगीज़, तो उसको ये बताया जा रहा है जिसकी दिल में ये ख्याल हो कि अल्लाह मदद नहीं करेगा, फरिश्ते नहीं उतरेंगे, मददगार अल्लाह नहीं होगा, और अब अल्लाह उस तरह की मदद नहीं करेगा जैसे उसने बदर में मदद की थी, तो ये उसको बताया जा रहा है। आज भी अगर कोई उसी रविश पे चलेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी, ये अब भी होगा। लयंसुरन्नहुल्लाह, अल्लाह लाज़मन उसकी मदद करेगा। इन्नल्लाह लअफ़ुव्वुन गफ़ूर, बेशक अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला भी है और बख्शने वाला भी है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह युलिजुल लैला वन्नहार, और फिन्नहार, और ये इसलिए कि बेशक अल्लाह ताला दाखिल करता है रात को दिन में, व युलिजुन नहारा फिल लैल, और दिन को रात में, व अन्नल्लाह समीउन बसीर, और बेशक अल्लाह ताला सुनने देखने वाला है। यहाँ ये एक आम मुशाहिदा है, दिन और रात अदलते बदलते रहते हैं, उसी पर क्यास करके ये समझो हक और बातिल भी अदलते बदलते रहते हैं। एक हक का दौर आता है तो कभी बातिल का दौर भी आ जाता है, होता दोनों आजमाइश के लिए है। व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, खैर और शर को तुम्हारे लिए उसी को आजमाइश का जरिया बनाएंगे, तो कभी हक का गलबा होता है, कभी बातिल का गलबा होता है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक, और बातिल के बाद हक लाना ये इसलिए भी है कि अल्लाह खुद हक है। दवाम और मुस्तकिल रहना अगर किसी ने है तो वो हक नहीं रहना है, और अल्लाह खुद हक है। व अन्नमा यदून मिन दूनिही हुवल बातिल, और जिसको वो पुकारते हैं अल्लाह को छोड़कर वो बातिल है। तो जब बातिल है तो उसने मिटना ही है। जैसे आप शराब को देखते हैं, नज़र तो आता है, करीब जाते हैं तो नहीं होता है, तो इसी तरह बातिल ने मिट जाना होता है। व अन्नल्लाह हुवल अलीयुल कबीर, और बेशक अल्लाह ताला ये सबसे ऊपर, ऊंचा और बड़ा। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माआ, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह वो है जो बुलंदी से पानी उतारा जिसने, फतुस्बिहुल अर्दु मुख़ज़र्रा, उस पानी के उतरने से ज़मीन जो है वो उसका सब्ज़ा लहला उठा, ज़मीन जो है सरसब्ज़ हो गई। इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर, बेशक अल्लाह ताला बहुत बारीक बीन है और बाखबर है। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द,
جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب اسی کا مالک حقیقی وہی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ بھی ہے اور تعریفوں والا بھی ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ہر زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے کام پر لگا دیا، تمہاری خدمت پر معمور کر لیا، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا اسے بنا دیا. وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور کشتی چلتی ہے اس کے حکم سے سمندر کے اندر. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اس نے تھام رکھا ہے آسمان کو کہ کہیں وہ زمین کے اوپر گر نہ جائے مگر اس کے حکم سے، یعنی اس نے تھام کے رکھا ہے، گرے گا تو اس کے حکم سے گرے گا وگرنہ تھما رہے گا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بہت ہی نرمی والا اور بہت ہی مہربان ہے، وگرنہ یہ کہ وہ آسمان گرا دیتا ان کے جو گناہوں کے نتیجے میں ان پر. وہو الذی احیاکم، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مردہ کرے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ان الانسان، یعنی آخرت میں، ان الانسان لکفور، یہ اللہ کی قدرت کے نمونے، یہ مہربانیاں، یہ عنایات، اور اس کے بدلے میں انسان کا رویہ دیکھو تو بے شک انسان انتہائی ناشکرا اور ناقدرہ ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے مقرر کر دیا ہے ہم نے ایک منسک، یعنی ایک چیز ہے اللہ کی بندگی کرنا. بندگی تو سب نے کرنی ہے لیکن اس بندگی کے طریقے مختلف ہیں. دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا، اللہ رب ہے اور جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی بندہ ہے، اس کی جو ہے نا فرما برداری کرے گی. لیکن اللہ کے احکام بدلتے رہے، یعنی شریعت بدلتی رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ہے. تو ہر ایک امت کا دین تو ایک ہی رہا ہے لیکن ان کا منسک، یعنی یہ کہ ان کی بندگی کا طریقہ وہ بدلتا رہا ہے. اب اس طریقے کے دو حصے ہیں. ایک یہ کہ وہ جو بھی اب فرض کرے نماز ہے تو ایک تو یہ اللہ نے کسی کو نماز فرض کی کسی پر نہیں کی، اور ایک 2 کی یا 3 کی یا 5 کی، ایک تو یہ ہو گیا. لیکن ایک نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، یہ بھی مختلف رہے. موسوی طریقہ اور ہے نماز پڑھنے کا اور محمدی طریقہ اور ہے نماز پڑھنے کا. اسی کو مزید آگے لے کے جائیں تو دین کو غالب کرنے کے طریقے بھی مختلف ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جدوجہد کی وہ ایک مسلمان قوم کو کی احیاء کی وہ جدوجہد تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جدوجہد ہے وہ ایک کافر قوم کے اندر وہ جدوجہد ہے. تو دونوں میں فرق ہے، دونوں بالکل ایک جیسے نہیں ہیں. لہٰذا یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ ایک شریعت ہے ایک منہاج ہے، تو شریعت اور منہاج جمع ہو کر تو وہ شریعت بنتی ہے جو مختلف قوموں کی یا مختلف امتوں کی مختلف ہوئی ہے. لیکن دین جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یعنی بندگی کا طریقہ، یہاں شریعت، اس میں دونوں چیزیں منہاج اور وہ جو اس کو احکام ہیں وہ دونوں آ جائیں گے. ہم ناسکو، جس کے مطابق وہ بندگی انجام دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو یہ امر کے معاملے میں تنازع نہ کریں. امر کیا ہے؟ امر ہے اللہ کا جو ہے نا وہ دین سب کا ایک رہا ہے، شریعتیں مختلف رہی ہیں، تو کم از کم دین میں تو اختلاف نہ کریں. شریعتوں کا اختلاف تو واقف جو ہے نا معلوم ہے، تو دین میں تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. تفرقہ دین میں جو ہے وہ گوارا نہیں ہے. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ، یہ آپ کے ساتھ تنازع نہ کریں فی الامر، دین کے معاملے میں. یہ وہ بات ہے کہ جو ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھی تھی کہ قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے مابین مشترک ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کری. یہ اصول تو مانو پہلے. وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، بس یہ مانے نہ مانے آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو پکاریں. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ، اگر یہ نہ مانیں اور مجادلہ کریں، مباحثہ کریں، جھگڑا کریں، بحث و تمہیز کریں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو فرما دیجئے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، لیکن یہ واقف ہونا صرف تماشائی کے طور پر نہیں ہے، یہ واقف ہونا نگرانی کے طور پر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے مابین فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن ان تمام باتوں میں کہ جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. وہ اللہ تعالیٰ پھر کھولے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کے بارے میں ہر بات کے بارے میں آگاہ ہے، جانتا ہے، کوئی شے اس سے چھپی نہیں ہے، پنہا نہیں ہے. یعنی یہ تمہارے تمام اعمال، افعال، اقوال، یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور وہ ان کی بنیاد پر فیصلہ فرمائے گا. ان ذالک فی کتاب، یہ سب ایک ریکارڈ میں ہے، یہ جو ہے نا باقاعدہ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ مندرج کر دیا گیا ہے، درج کر دیا گیا ہے، ریکارڈ میں محفوظ کر دیا گیا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سب ریکارڈ رکھنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، چنداں دشوار نہیں ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ. اب یہ وہ بات آ گئی عبادت، وہ تو دین سے متعلق ہے. یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرتے ہیں مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. اب اللہ بندگی تو اللہ کی ہے، تو جب تک اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بندگی کی کوئی مہر اسے نہ عطا کرے، کوئی سند نہ دے، تو وہ تو حق ہی نہیں رکھتا کوئی دوسرا. تو جس شے کے لیے اللہ نے کوئی سند ہی نہیں اتاری اس کی بندگی کرتے ہیں. وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْم، اور نہ ہی ان کے پاس اس کے لیے کوئی سمجھ بوجھ ہے، کوئی علم ہے، کوئی اپنی معقول بات ہے وہ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. بحث مدد کی ہو رہی ہے، اللہ مددگار ہوگا توحید پرستوں کا. یہ جو شرک میں مبتلا ہیں ان کی مدد اللہ نہیں فرمائے گا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ،
اور جب ان پر پڑھی گئی ہماری وہ آیات جو بالکل صاف ہیں، کلیئر ہیں اپنے معنی میں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، بہت اپنے مفہوم میں بہت واضح ہیں. تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، آپ نے پہچانا منکر لوگوں کے چہروں کے اوپر جو ناپسندیدگی، ناگواری ہوتا ہے. کوئی چیز آپ کو اچھی نہ لگے تو چہرے کے تاثرات بگڑ جاتے ہیں. تو گویا آپ یوں کہہ لیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات بینات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے چہروں کے اوپر ناگواری ظاہر ہو جاتی ہے. منکر سے یہاں مراد یہ ہے وہ ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کے چہروں کے اوپر غصہ آ جاتا ہے، ناپسندیدگی کے تاثرات آ جاتے ہیں. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اتنا غصہ چڑھتا ہے، معلوم ہوتا ہے قریب ہیں اس بات کے کہ حملہ آور ہو جائیں گے ان لوگوں کے اوپر جو ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں، یعنی ان پر ٹوٹ پڑیں گے، ان کو مارنے کو دوڑیں گے. یعنی بہت اتنا غصہ چڑھتا ہے. قل افانبئکم بشر من ذالکم، اے نبی ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں نا جو اس سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے، اس سے زیادہ چڑھانے والی بات ہے، اس سے زیادہ غصہ دلانے والی تکلیف دہ بات ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہے. وہ کیا ہے؟ النار، وہ آگ ہوگی. تمہیں آیتیں سن کے چڑ چڑھی تو وہ تو آگ میں ذرا سوچو نا تمہاری کیا کیفیت ہوگی. وعد اللہ الذین کفروا، یہ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے. وبئس المصیر، اور لوٹنے کی بری جگہ ہے. اب یہ آخری رکوع ہے، یوں سمجھے کہ وہ جو سارے مضامین ہم نے پڑھے ہیں ان کو، یعنی اس سورہ مبارکہ میں، ویسے تو یہ پورے قرآن مجید کا ایک جامع ہے لیکن اس سورہ مبارکہ کے اعتبار سے وہ ساری تعلیمات جو ہم نے، اس کا ایک خلاصہ ہے کہ جو اس رکوع میں آ گیا. خطاب جو ہے نا شروع میں تمام انسانوں سے، یا ایھا الناس، ہے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. فاستمعوا لہ، اسے کان لگا کے سنو، توجہ سے سنو، دل لگا کے سنو، دل کے کانوں سے سنو، یوں کہ لیں یا دماغ میں بیٹھاؤ، جو بھی آپ اسے کا محاورہ بنائیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ فرشتے ہوں، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، وہ بت ہوں، یا یہ کہ جو دنیا کے طاقتور لوگ ہیں جن سے امید ہو کہ یہ کام مانگے، یا چلیں اس میں جمع کر لیں جو مال و اسباب دنیا ہیں، یہ جو بتانے وہم و گمان جو بھی ہیں جن کو تم امیدیں لگا کے بیٹھتے ہو، جن سے تمہیں توقعات وابستہ ہوتی ہیں اللہ کے سوا. لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. خاص طور پہ بتوں کے تو بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی کام کریں، وہ ایک مکھی ہرگز نہیں بنا سکتے. ولا اجتمعوا لہ، خواہ یہ سارے مجتمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ایک بن جائیں، یہ پھر بھی مکھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان کے آگے سے کوئی شے سلب کر لے، اچک لے، مطلب بہت ساری چیزیں ان کے آگے رکھی ہیں، کسی نے لا کے حلوہ رکھا ہے، کسی نے جو ہے نا مٹھائی رکھی ہے، کسی نے اور جو ہے نا سیویاں رکھی ہیں، ساری میٹھی میٹھی چیزیں ہیں، تو اب مکھی تو میٹھی چیز پہ آئے گی. اگر وہ کوئی ذرہ اس میں سے اٹھا لے، لا یستنقذوہ من، وہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے ہیں. مکھی گئی، یہ واپس اپنی جو ہے نا کھو گئی جو چیز مکھی اٹھا کے لے گئی، وہ واپس نہیں لے سکتے. اتنے بے بس ہیں بیچارے. ضعوف الطالب والمطلوب، بہت بودا ہے جو طالب ہے یعنی چاہنے والا، اور بہت بودا ہے مطلوب جس کو چاہا گیا. اب یہ الفاظ تین ہیں، ضعیف، طالب اور مطلوب، اور اس پہ پوری جو ہے نا ایک فلسفہ جو ہے نا کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں انسان کے کردار کا جہاں تک تعین ہوتا ہے نا، اس کے یوں سمجھے کردار کی پختگی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا محبوب کیا ہے. محبوب اگر کمتر ہوگا، گھٹیا ہوگا، تو کردار لازماً گھٹیا ہوگا. اس کی اگر آپ کوئی مثال سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں، ایک شخص خود غرض آدمی ہے، اس کا مطلوب اپنی ذات ہے، تو یہ شخص جو ہے یہ سوائے، جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے دوسرے کا بیل ذبح کر دے گا، اسے کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی، صرف اپنی ذات کی فکر ہوگی. اچھا، اس سے آگے ایک شخص جو ہے نا وہ دولت کا پجاری ہے، وہ خود بھوکا رہے گا، خود اپنے اوپر بھی دولت خرچ نہیں کرے گا. تو جو جتنا مطلوب گھٹیا ہوگا اتنا کردار گھٹیا ہوگا. اچھا، اس سے آگے بڑھیں، ایک شخص ہے اپنی اولاد کی اسے فکر ہے، تو چلیں کچھ اولاد پہ تو خرچ کرے گا نا، حلال سے لائے گا، حرام سے لائے گا، لیکن اولاد پہ خرچ کرے گا. مگر ادھر دیکھیں جدھر وہ حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کر رہا، ادھر کردار اس کا گھٹیا ہو جائے گا. ادھر چلیں، اتنی بات ہے کہ جو کما کے لایا اپنے گھر والوں پہ خرچ تو کر رہا ہے نا، کنجوس مکھی چوس تو کم از کم نہیں ہے، گھر والوں کے لیے تو کوئی ان کی خدمات، تو ذرا جب اپنے سے اوپر اٹھا تو اس کے کردار میں تھوڑی سی بہتری آ گئی. اب اسی کو آگے بڑھیں، اپنے خاندان کی فکر ہے، ماں باپ ہیں، برادری ہے، بھائی بند ہیں، ان کی فکر ہے. اب اوروں کے ڈاکے مارے گا، کم از کم ان سب کا تو اٹھانے کی کوشش کرے گا. اچھا، ایسے آپ نے چور سنے ہوں گے جن کے بارے میں اتنا ان کے اندر وہ پایا جاتا ہے، اپنے محلے میں چوری نہیں کرنی، چلیں کچھ بہتر ہو گیا. تو یہ آپ اسی پہ قیاس کرتے چلے جائیں، کرتے چلے گا. ایک قوم پرست آدمی ہے، وطن پرست آدمی ہے، وہ اپنی دولت سارا لگا دے گا وطن کے پیچھے، جان لگا دے گا وطن کے پیچھے، لیکن یہ کہ اور کبھی جھوٹ نہیں بولے گا وطن کے، اپنی جو ہے نا اس وطنی قومیت کے اندر. لیکن جب دوسری قوم کے ساتھ پالا پڑے گا، جھوٹا بھی ہوگا، مکار بھی ہوگا، فریبی بھی ہوگا، سب کچھ، قانون کو توڑے گا بھی، کوئی ظالم بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. اگر نہیں سمجھ آ رہی تو امریکہ کو دیکھ لیں، اپنے ہاں معیار اور ہوگا، دوسروں کے لیے معیار اور ہوگا. اب اس سے اوپر اٹھیں، ایک شخص جو انسانیت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، تو وہ اس کم از کم ایک معیار رکھ کر سب کا خدمتگار بن جائے گا. اس کی بھی مثالیں نا، جیسے مدر ٹریسا تھی، یا جیسے اور اس طرح کے لوگ ہیں، خدمت خلق
وہ کرنے والے. لیکن ان کے پیچھے بھی سوچیں نا, ڈھونڈیں آخر کیا, کوئی ان کا موٹیو کیا ہوگا. انسانیت کی خدمت کے پیچھے بھی تو کوئی محض انسانیت کی خدمت تو کوئی بات نہیں ہے نا, کوئی آخر جذبہ محرکہ بھی تو ہوگا. ہمدردی کس بنیاد پر وہ یہ, تو وہ کوئی نہ کوئی پھر وہ کمزوری ہی نکلے گی. یہ ساری چیزیں جب کوئی شخص مشاہدہ کرتا ہے نا, جو کوئی جیسے ماہرین نفسیات ہوتے ہیں, وہ جھانک کے دیکھیں کہ محرکات کیا ہیں, موٹیوز کیا ہیں, تو آدمی کہتا ہے یار انسان بہت گھٹیا ہے, یہ واقعی کوئی بندری کی نسل ہے. اب یہاں آ کے آپ کو قرآن مجید بتاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ ایسی بات نہیں ہے. لوگ وہ بھی گزرے ہیں کہ جو اگر خدمت انسانی بھی کرتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اور ہم تم سے دو شکرانے کے بول بھی نہیں چاہتے. تم اچھا کرو برا کرو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ہم یہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. تو یہ بے غرض لوگ اس درجے میں, اللہ بھی اس میں ڈوبے ہو, یہ کردار کتنا بلند ہے. یہ ہے وہ پیمانہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عظمت کا مقرر کیا ہے. یہ ہے وہ پیمانہ جس پہ جا کے قرآن مجید کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ اعلیٰ تقویم, یہ پوٹینشیل ہے انسان کا جس پہ وہ جا سکتا ہے. جب اس سے گرے گا نا تو پھر کسی نہ کسی اوانیت کے ہو, پھر کوئی اس کی انسٹنکٹ ہوگی جو موٹیو بنے گی, کوئی اس کی ارج ہوگی, کوئی خواہش ہوگی جو اس کی موٹیو بنے گی. وہ جو بڑی خواہش تھی وہ اس سے تو گر گیا, وہ اللہ کو راضی کرنے والی. تو جتنا مطلوب گھٹیا ہوگا اتنا ہی طالب گھٹیا ہوگا, یہ پکا اصول ہو گیا. تو جن کا مطلوب یہ بت ہیں ان کے اندر کیا طاقت ہوگی, کیا قوت ہوگی, کیونکہ مطلوب ہی کمزور ہے, گھٹیا ہے. تو جیسے وہ گھٹیا ہیں ویسے ہی ان کا کردار بھی گھٹیا ہوگا. ما قدر اللہ حق کا قدری, انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا. اگر اسے پہچان لیا جائے تو اسے محبوب بنا لیا جائے, اگر اسے پہچان لیا جائے تو اسے مطلوب بنا لیا جائے, اگر اسے پہچان لیا جائے تو اسی پر سب کچھ نچھاور کیا جائے, اسی کا ہو جائے. وہ جو آتا ہے نا کہ بھائی وہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, سب سے شدید محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں. تو اگر اس سے ہٹ کر کسی اور سے محبت کرتے ہیں, انسان کا جو فطری مزاج ہے وہ اعلیٰ کے مقابلے میں کمتر کو پسند نہیں کرتا ہے. جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں, تو وہ خوب سے خوب تر کی طرف جاتا ہے, کمتر کی طرف نہیں جاتا. تو اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پہ مر مٹا ہے, کوئی مجنون جو ہے نا لیلا ہی پہ فریفتہ ہو گیا ہے, تو وجہ کیا ہے؟ اس نے اللہ کو نہیں پہچانا. اس کے اندر جذبہ تھا محبت کرنے کا, محبوب اس نے لیلا کو بنا لیا, اور وہ جو سارا اس کا جذبہ تھا وہ فوکس ہو گیا لیلا کے اوپر, اور اس نے اسی کے اوپر اپنی ہستی لٹا دی. اگر اس کو وہ اللہ کو پہچانتا تو وہ ساری محبت اس کے لیے, اس کی اللہ کے لیے ظاہر ہو جاتی. ما قدر اللہ حق کا قدر ہی ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ زور آور بھی ہے, قوت والا بھی ہے, قوی بھی ہے, عزیز بھی ہے, زبردست بھی ہے. تو اس کی یہ پہچان ہے. یہ ایک طرح سے اللہ کا تعارف یہاں پہ کرا کے, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ حقیقت واشگاف کی کہ جو انسان کی نظروں سے اوجل ہے, ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا دی. یعنی پہلا تقاضا ایک انسان سے کیا ہے؟ اللہ آپ کو پر ایمان لانا. اگلی بات سنیں, اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا, وہ جو اللہ ہے جس کو مان لیا آپ نے اپنا مطلوب کے طور پر, اس کو حاصل کرنا ہے, اس اللہ نے فرشتوں میں سے پیغامبر چنے ہیں. یصطفی من الملائکۃ رسلا, فرشتوں میں سے رسول چنے, وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے چنے ہیں رسول. اس کا مطلب وہ کوئی پیغام لے کے آئیں گے. پیغام کس کے لیے لے کے آئیں گے؟ فرشتوں میں سے رسول تھے جبریل, ہمیشہ وہی رہے. انسانوں میں سے رسول بدلتے رہے, کبھی نوح علیہ السلام تھے, کبھی ہود علیہ السلام تھے, کبھی صالح علیہ السلام تھے, کبھی موسیٰ علیہ السلام ہیں, کبھی عیسیٰ علیہ السلام ہیں, اب محمد رسول اللہ ہیں. تو اللہ نے رسول چنا فرشتہ, وہ رسول اللہ کا پیغام لے کے آیا جو انسانوں میں سے رسول چنا تھا اس کے پاس. تو یہ پیغام ہے کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. اور مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اتنا طاقت نہیں ہے, اتنی قوت نہیں ہے, اتنا تحمل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ان سے خطاب کرے اور انہیں بات کرے. اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ اپنا پیغام جو ہے, جو اس کی مخلوق میں نورانی ہونے کی وجہ سے اس کے بہت قریب تر ہیں, ان میں سے جو اعلیٰ تر ہے اس کے سامنے رکھا, اس کو دیا, وہ اس نے پکڑ لیا. اور اس کے بعد جو انسانوں میں سے بہترین اپنے زمانے میں ہوتا تھا اس کو پکڑا, منتخب کیا, سلیکٹ کیا, اور وہ مخلوق ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے قریب تر ہیں. اور اب وہ رسول جو ملائکہ ہے اس نے یہ رسول انسان کو اللہ کا وہ پیغام پہنچا دیا. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا تھا ان کی ملاقات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا ہے تو گھر میں آپ جو آئے ہیں کانپتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے, آپ کو بخار چڑھ گیا گویا آپ نے, وہ اسی لیے تو آتا ہے زملونی, مجھے کمبل اڑاؤ. تو یہ ہم چھوٹا سا جن دیکھ لیں, بھوتنا دیکھ لیں تو بخار آ جاتا ہے. فرشتہ ادھر آسمان پر پورے افق اعلیٰ پہ چھایا ہوا ہے, ثم دنا فتدلی, ادھر رہتے ہوئے لٹک کے بالکل قریب آ گیا ہے. یہ منظر دیکھ کے اسے جھیلنا کوئی آسان کام ہے؟ تو یہ پھر وہ پیغام اس تک پہنچ گیا. اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے لے کے جانا ہے لوگوں کے سامنے. تو وہ 23 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام پہنچایا.
اب جو بنی اسماعیل تھے ان تک، اور پھر ان کے سامنے رکھا کہ ہاں جی پہنچ گیا یا نہیں پہنچا. اب اگلی کڑی کیا ہے؟ جب انہوں نے کہا پہنچ گیا تو اب فرمایا جن تک نہیں پہنچا ان تک پہنچاؤ. پورا نو انسانی کے لیے ہے نا یہ پیغام. یہ ہے سلسلہ رسالت کی کڑیاں، اللہ کا پیغام، اور اس پیغام کو لے کے آگے جانے والے مختلف جو ہے نا اپنے ایک فرشتے میں سے رسول، انسانوں میں سے رسول، اور ایک منتخب امت. یہ وہ ذمہ داری ہے جو امت کو یاد ہی نہیں رہی. وہ سمجھتے ہیں بس نمازیں پڑھ کے ہم فارغ ہو گئے. بھئی یہ آپ کے ذمہ یہ والا کام بھی ہے. اب اگر کوئی نبی یا رسول یہ کام نہ کرے تو یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف کہہ دیا گیا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہ کام کیا فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، آپ نے ہماری رسالت پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا. پھر ایک بات ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ پڑھی کہ اگر آپ اس میں تھوڑی سی بھی اونچ نیچ کر دیتے ان کی مطالبے پر تو لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، آپ کو دگنا جو ہے سزا ملتے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب آپ سوچیں امت اگر اس میں اونچ نیچ کرے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے سارے کردار سے، انفرادی اور اجتماعی طریقوں سے لوگوں کے سامنے یہ گواہی پیش نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس محفوظ کی ہے، تو وہ مجرم ہوئے اللہ کے. تو پھر اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو کچھ کے ہوتا ہے، جو کچھ کے ہو رہا ہے، یوں سمجھ لیں، تاکہ لوگ آخرت میں جا کے اللہ کے سامنے کوئی عذر نہ پیش کر سکے. وہ جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا رسولا مبشرین و منذرین، یہ رسول آئے خوشخبریاں بھی دیتے تھے، خبردار بھی کرتے تھے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ کسی زمانے کا کوئی انسان جا کے اللہ کے سامنے یہ بہانہ نہ بنا سکے رسولوں کے آنے کے بعد کہ اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو کیا چاہتا ہے. تو گویا لوگوں کا عذر ختم کرنے کے لیے آئے، اتمام حجت کے لیے آئے، قطع عذر کے لیے آئے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. اتمام حجت ہوا یا نہیں ہوا، ان کا عذر ختم ہوا یا نہیں ہوا، اللہ کو سب معلوم ہے. اب یہ ہوا جی ایمان بالرسالت. اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے ایمان بالرسالت کے 3 اجزاء ہو گئے. کون کون سے بلا؟ ایمان بالملائکہ، آپ فرشتوں کو نہیں مانتے، ایمان بالرسالت کی کڑی ہی اڑا دی آپ نے. دوسرے جز کون سا ہے؟ ایمان بالکتب، وہ جو اللہ سے پیغام لیا وہ کتاب ہے. اور تیسری کڑی کون سی ہے؟ ایمان بالانبیاء یا بالنبیین، جو انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اٹھائے ہیں. تو یہ 3 کڑیاں بن کے ایمان بالرسالت بنتا ہے. تو پہلا آیا ایمان باللہ، دوسرا ہو گیا ایمان بالرسالت. اب آئیے تیسری بات کی طرف. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے سامنے ہے، جو کچھ تمہارے پیچھے ہے، چھپے کو بھی اور غیب کو بھی جانتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور ماضی کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے ہیں یا جو ہے وہ لوٹیں گے. اب آپ یہ ذرا سوچیں اس کا کیا مطلب ہے؟ حساب کتاب کے لیے، فیصلے کے لیے، وہ جو پیچھے ہم پڑھائے ہیں تمام جو اختلاف تھے ان کو نپٹا دے گا اور جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا. یہ ہے ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد. ان تینوں کو ہم کہتے ہیں ایمانیات ثلاثہ. ایمان ان 3 غیبی امور پر مشتمل ہے. ان میں سے کوئی بھی ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے نہ جبریل دیکھا، نہ جبریل کو کتاب لاتے دیکھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترتے دیکھی. ٹھیک ہے، ہم نے تو یہ کتاب لکھی ہوئی پائی ہے. ہمارے لیے وہ اصل وہی غیب میں ہے، جبریل بھی غیب میں ہے، اس سے آگے اللہ بھی غیب میں ہے. اور یہ جو آخرت کی جتنی خبریں دی گئی ہیں قرآن مجید میں یہ بھی غیب کی خبریں. یہ ہے ایمان بالغیب. اب جو یہ ایمان بالغیب پہ یقین کر لے، یعنی ان حقائق کو اس طرح مان لے جیسے دیکھے ہوئے حقائق کو مانتا ہے. جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کو مانتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہوں. اس طرح یہ مان لے کہ اللہ ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں، یہ سارا پیغام ہے. اب وہ ہیں وہ کہ جنہیں ہم کہیں گے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. پہلا خطاب تمام انسانوں میں سے. اب ان انسانوں میں سے جو ایمان لے آئیں اگلا مطالبہ ان سے ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم، جھکو، عاجزی اختیار کرو یا رکوع کرو، واسجدوا سجدہ کرو. اب ان دونوں سے مراد کیا ہوگی؟ نماز قائم کرو، اور اس سے آگے جتنے بھی آپ ارکان اسلام ہیں وہ اس میں جمع کر لیں. یہ چھت کے لیے جو سہولتیں ہیں یا ستون کی حیثیت رکھتے ہیں وہ جمع کر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انہی 2 باتوں میں آ گئے. آگے کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی کرو، اس کے جملہ احکامات کی پابندی کرو، اس کی مرضی پوری کرو، اس کا ہر حکم بجا لاؤ. یا ادخلوا فی السلم کافہ، جیسے کہا تھا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنو. یا جو ہم نے اس سورہ مبارکہ میں پڑھا کنارے پہ نہ کھڑے ہو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کنارے پہ کھڑے ہو کے بندگی کرتے وہ نہیں، بلکہ بیچ منجدار میں اترو، ہر حکم مانو، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ. اب جو بھی آپ اس کے لیے جو ہے نا وہ بیان اختیار کریں. یہ تیسرا حکم ہو گیا. چوتھا کیا ہے؟ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کے کام کرو. اب اس وَافْعَلُوا الْخَيْرَ کے اندر یہ بات بھی آئے گی کہ جی لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرو، خدمت خلق کا کام کرو، ان کے جو بھی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، ان کو ضرورت پوری کرو. یہ سارا آئے گا. لیکن یہ کہ یہ کس جذبے کے تحت کرو گے؟ انسانی ہمدردی اگر ہے، آپ کا ویژن اگر یہ ہے جو اوپر آپ کا بن گیا، تو سب سے بڑی ہمدردی کیا ہوگی
کہ جس کی پیٹ کی آگ بجھا رہے ہو وہ سموچا خود آگ میں جا رہا ہے، تو اگر انسانی ہمدردی ہے تو کیا آپ اسے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ تو سب سے بڑی خیر کا کام یہ ہے کہ نوع انسانی کو جو وہ اللہ سے کٹے ہوئے ہیں انہیں اللہ سے جوڑو تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ سکیں۔ تو اب یہ 4 امور انجام دو لعلکم تفلحون، تاکہ خود کامیاب ہو سکو۔ یہ اپنی کامیابی کے لیے یہ 4 محاذ ہیں جو سنبھالنے پڑیں گے، ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اور یہ جو آخری محاذ ہے یہ اس کی ایک خاص اس کی تشریح بھی آ گئی، مزید کھولا گیا اس کو، وجاہدوا فی اللہ حق کا جہادی، اور اللہ کے لیے جہاد کرو، محنت کرو جیسے کہ اس کے لیے جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد کرنا صرف قتال ہی نہیں ہے، جہاد جو ہے نا اپنے اوپر دین پر عمل کرنے کے لیے بھی جو محنت کرنی پڑتی ہے، جو زور لگانا پڑتا ہے، جو کشمکش کرنی پڑتی ہے، وہ بھی جہاد ہے۔ یہ تبلیغ کرنا بھی جہاد ہے، ہم نے آگے پڑھیں گے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے سے ان سے جہاد کرو، بڑا جہاد کرنا۔ یا جو ہم نے سورہ مبارکہ کے شروع میں پڑھا تھا، دوسرے رکوع میں آیا تھا کہ وہ جو اپنا آسمان کی طرف چڑھنے کے لیے رسی لگانی ہے۔ اب دیکھیں نا، رسی تو ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ رسی پکڑنے کے لیے پکڑ کے چڑھنے کے لیے زور لگانا پڑے گا یا نہیں لگانا پڑے گا؟ رسی ہو ہی نہ تو زور لگائیں بھی کچھ نہیں فرق پڑے گا، لیکن اگر رسی ہو تو اس کے بعد آپ چڑھ تو سکتے ہیں لیکن زور بہت لگانا پڑے گا۔ وہ جو زور لگانا ہے نا وہ جہاد ہے، اوپر جانے کے لیے جو زور لگانا ہے تو وہ زور لگاؤ، وجاہدوا فی اللہ حق کا جہادی، اور اتنا زور لگاؤ جو اللہ تک پہنچنے کے لیے جتنا زور لگانا چاہیے، جتنا اللہ کی خاطر جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، یہ ہے وہ چناؤ جو اوپر رسولوں کا ہوا تھا، فرشتوں میں سے رسول چنا، انسانوں میں سے رسول چنا، ایسے ہی اللہ نے اب تمہیں چنا، اللہ کا پیغام فرشتہ رسول لے کے آیا، محمد رسول اللہ تک پہنچایا، ان سے تم تک پہنچا، اب تم نے باقی انسانوں تک پہنچانا ہے، تو گویا تم بھی چنے گئے۔ اچھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ امیین میں ہوئی ہے، وہ چنے گئے تھے، ہم میں تو نہیں ہوئی، لیکن یہ سوچیں، وہ سچی بات ہے، چلیں تھوڑی سی ہلکی انداز میں ہی سوچ لیں، اگر ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے چوائس دی ہوتی کہ تم کہاں پیدا ہونا چاہتے ہو، آج اپنی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم سوچیں تو کہاں کا ہم طے کرتے؟ جہاں کا ویزا لینے کے لیے مرے جاتے ہیں نا، ادھر ہی کا پہلے یاد کہتے ہیں کہ اللہ وہاں کی شہریت مل جائے گی، وہیں پیدا کر، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کے گھروں میں جو پیدا کیا ہے، تو پھر ہماری ارواح کو اللہ نے چنا ہے نا اس کام کے لیے۔ وہ سکھوں کے ہم بھی پیدا کر سکتا تھا، ہندوؤں کے ہم بھی پیدا کر سکتا تھا، اور ہم سے پوچھتا تو ہم امریکہ میں پیدا ہونا پسند کرتے یا کسی اور کوئی ملک ایسا ہوتا۔ یہ تو اس کی چوائس ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں رکھی، یہ تمہارے اپنی فطرت کی پکار ہے، یہ تمہارے دل کی آواز ہے۔ اگر فطرت پر قائم رہو تو یہ گویا تمہارے اپنا اندر کا جو ہے نا وہ اظہار ہے کہ جو دین کی اس نظام کے اندر تمہارے لیے ہوتا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تو اصل تمہاری روایت بھی یہی ہے، آبا کی روایت کی بات کرتے ہو نا، تو اصل روایت بھی یہ ہے، تمہارے آبا کا طریقہ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ اب اگر قرآن پر ایمان ہے تو ابراہیم نے کیا نام رکھا تھا؟ مسلمان۔ اس کے بعد اگر اپنا کوئی نام یہودی رکھ لیتا ہے یا نصرانی رکھ لیتا ہے تو وہ ابراہیمی کے طریقے پر نہیں رہا، اس نے تو وہ نام ہی چھوڑ دیا جو ابراہیم نے اس کا رکھا تھا۔ من قبل، اس سے پہلے بھی یہی نام تھا، وفی ھذا، قرآن میں بھی یہی نام ہے۔ لیکون الرسول شہیدا علیہ، اب یہ جو لیکون الرسول ہے نا، یہ اصل میں اس حکم پر سے شروع، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، هو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائیں، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم سارے نوع انسانی پر گواہ بن جاؤ۔ یہ وہ گواہی ہے جسے ہم کہتے ہیں شہادت حق یا شہادت علی الناس کی گواہی، سارے لوگوں کے اوپر گواہ بننا۔ اگر باقی قوموں کی طرح ہم بھی قوم ہوتے تو ٹھیک ہے، وہ بھی عیاشی کر رہے ہیں، ہم بھی عیاشی کرتے، لیکن ہمیں اللہ نے ایک خاص کام کے لیے چنا ہے، اور جب تک ہم وہ گواہی نہیں دیتے ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ موٹی سی بات یہ ہے، اور وہ گواہی یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے دنیا کے سامنے دین کی تعلیمات کی تبلیغ کریں، اور عمل کے 2 حصے ہیں، ہر فرد اپنی جو ہے نا انفرادیت میں دین کا چلتا پھرتا نمونہ ہو، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ ہمارا اجتماعی نظام ان تعلیمات کے مطابق ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیے ہیں، جو قوانین دیے ہیں، ان کے تابع ہو۔ ایک عادلانہ نظام قائم کر کے دنیا کو دکھایا جائے کہ کمیونزم میں لوگوں کی فلاح نہیں ہے، یہ جو کیپٹلسٹک ڈیموکریسی ہے اس میں لوگوں کے لیے فلاح نہیں ہے، چائنا ماڈل میں لوگوں کے لیے فلاح نہیں ہے، ان سب سے بہترین نظام وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے دیا تھا۔ اور یہ اگر آپ کر لیں آج کی اس جو دنیا میں، تو یہ ہے وہ چیز جس کی دنیا خود متلاشی ہے، تلاش میں ہے۔ اب دنیا کو دین کی طرف بلانے کے لیے کوئی جنگ و جدال کرنے کی ضرورت نہیں، اور ان کے پاس جماعت لے کے جانے کی ضرورت نہیں، بستر سر پہ رکھ کے آپ یہ کر کے دکھا دیں، لوگ خود دین کی طرف چلے آئیں گے۔
جیسے انقلاب فرانس کی طرف لوگ خود گئے ہیں، جیسے کمیونزم کی طرف لوگ خود گئے ہیں، اس خیال سے کہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، اس میں ہمارے لیے انصاف ہے، اس میں ہماری اجتماعی زندگی کے لیے ایک بہترین جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے یہ. اگر یہ اسلام کا آپ کر کے دکھا دیں لوگ اس کی طرف بھاگے آئیں گے. یہ ہے وہ چیز اتمام ہو جائے. پھر بھی نہیں آتے، اللہ کی طرف سے آپ کا فرض ادا ہو گیا، جو آپ کے ذمہ لگا تھا وہ پورا ہو گیا. اور اگر آپ یہ کر کے نہیں دکھاتے، جتنے مرضی حج کریں، جتنے مرضی عمرے کریں، جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، جتنے مرضی انفرادی طور پہ تزکیہ اپنا کر لیں، فرشتے بن جائیں، آپ سے کرامتیں صادر ہونا شروع ہو جائیں، یہ اجتماعی ذمہ داری جب تک ادا نہیں کرتے دنیا کی مار اور اجتماعی دوائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. یہ بھی حدیث موجود ہے کہ تم اگر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دو گے، دعائیں کرتے رہو گے اللہ نہیں سنے گا، مدد مانگتے رہو گے اللہ نہیں کرے گا، سوال کرتے رہو گے اللہ عطا نہیں کرے گا. یہ اتنا بڑا فریضہ ہے اور اس کا نہ کوئی ذکر کرتا ہے، نہ اس کی طرف کوئی راغب کرتا ہے، نہ اس کی کوئی تلقین کرتا ہے، اور ایک ادارہ بنا کے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے اس ذمہ داری کا فرض ادا کر دیا. جب تک آپ کسی ایک سائزیبل مسلمان ملک میں اللہ کا دین قائم کر کے دنیا کو نہیں دکھا دیتے، یہ ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی. فاقیم، اگر یہ سمجھ آ گیا ہے تو پہلا قدم کیا ہے؟ شروع کرنا ہے نا، یہ چڑھائی چڑھنی ہے، آسمان تک جانا ہے. تو سٹیپ 1 کیا ہے؟ فاقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. اب یہ دیکھیے زکوٰۃ یہاں پہ آ گئی ہے، تو میں نے ارکعوا واسجدوا کے اندر میں نے اس لیے شامل کی تھی کہ یہ آگے جا کے آ رہی تھی. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. واعتصموا باللہ، اللہ سے چمٹ جاؤ. اب اللہ سے کیسے چمٹے؟ اللہ کی رسی ہے. واعتصموا بحبل اللہ، ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا. وہ رسی نہ کاٹو، قرآن سے کٹ گئے تو گر گئے. اب آپ کو ہوائے نفس اڑا کے پتہ نہیں کدھر لے کے جائے گی، اور یہ جو باطل فلسفے ہیں، نظریات ہیں، بیانیے ہیں، یہ معلوم نہیں کس گھاٹی میں جا کے آپ کو جو ہے پھینکیں گے. تو وہ رسی مضبوطی سے تھام لو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنے جو ہے نا بچنے کے لیے جو گرائی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا مالک ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، تو کیا خوب مولا ہے، مالک ہے، اور کیا خوب مددگار ہے.